लगेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई डी ज़ियाउर रहमान उमरी आज अल्लाह ताला का तारुफ़ इस सिलसिले की ये 7वीं कड़ी है, 7वां हिस्सा है, पार्ट नंबर 7 है। गुज़िश्ता दुरूस में हमने ये बात मालूम की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपनी बंदगी का हुक्म देने से पहले कई एक मुकामात पर अपनी सिफ़त खल्क़ का तज़किरा किया था, यानी अल्लाह ताला ही खालिक है, इसीलिए आप लोग अल्लाह ताला ही की बंदगी करो। इस तरह के कुरान के अंदर बेशुमार औसाफ़ अल्लाह के बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मुख्तलिफ़ सिफ़तें बयान करके अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ सिफ़तों का हवाला दे करके हुक्म दिया गया कि अल्लाह ही की इबादत करो। यानी हम एक लफ्ज़ में बात कहना चाहें तो जिस ज़ात के अंदर ये औसाफ़ पाए जाएं वही ज़ात तुम्हारी माबूद हो सकती है, और जो ज़ात इन सिफ़ात से ख़ाली हो और जो ज़ात इन इख्तियारात को ना रख सकती हो, ऐसी ज़ात तुम्हारी बंदगी के काबिल कभी नहीं हो सकती है। इससे पहले ज़िक्र किया गया था कि अल्लाह ताला ही खालिक है, इसलिए अल्लाह ताला ही माबूद है। दर हकीकत तौहीद रुबूबियत और अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात ये दोनों ऐसे बड़े बड़े ज़राए हैं कि यही दो सबसे बड़े प्रूफ हैं अल्लाह ताला के माबूद होने पर। यानी तौहीद रुबूबियत दलील है अल्लाह ताला की उबूदियत पर, यानी अल्लाह ताला ही माबूद है, अल्लाह ताला ही को हक़ है उलूहियत में। आज हम इंशाअल्लाह एक अहम बात की तरफ इशारा करेंगे, वो है अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़त रिज़्क़ रज़्ज़ाक़ियत कुरान मजीद के अंदर रज़्ज़ाक़ियत का हवाला दे कर के हुक्म दिया गया तुम अल्लाह ताला की बंदगी करो। यानी ऐसा कहा गया कि अल्लाह ताला ही तुम्हारा रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ताला ही राज़िक़ है, अल्लाह ताला ही रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला ही तुम्हारे रिज़्क़ का मालिक है। ऐसी तमाम बातें कही जाने के बाद ये बात कही गई कि तुम अल्लाह ताला की बंदगी करो, जिससे ये बात साफ़ तौर पर मालूम होती है कि हमारी इबादत उस ज़ात के लिए ख़ास होनी चाहिए जो ज़ात के हमारे रिज़्क़ का मालिक हो। जैसा कि अल्लाह ने कहा, आइए हम देखते हैं 6-7 आयतें यहाँ के दर्स के लिए। नंबर 1, अल्लाह ताला ने कहा सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 40, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया, अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया। सुम्मा रज़क़कुम, उसी ने तुमको रिज़्क़ से नवाजा, वही तुमको रिज़्क़ देता है। सुम्मा युमीतुकुम, वही तुमको मौत देने वाला है, मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, वही तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा। हमारा मौजू आज रिज़्क़ के ताल्लुक़ से है। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। ये जो 4 बड़े बड़े काम गिनाए गए, रिज़्क़ देना, पैदा करना, रिज़्क़ देना, मौत देना, दोबारा ज़िंदा करना, क्या तुम लोग जिसको अल्लाह के साथ पुकारते हो, शरीक ठहरा रहे हो, क्या उन शुरका में से कोई भी एक शरीक इन 4 कामों में से कोई काम करने वाला है? यानी बराह रास्त ये सवाल किया गया, क्या तुम्हारी तरफ से पूजे जाने वाले शुरका क्या तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक हैं? क्या तुमको खिलाते पिलाते हैं? क्या तुम्हारे वो रज़्ज़ाक़ हैं? क्या तुम्हारे वो राज़िक़ हैं? क्या तुम्हारे रिज़्क़ उनके हाथों में है? ऐसी बात है क्या? पता है चला कि तुम जिनको शरीक ठहरा रहे हो, जब वो तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक नहीं हैं, तुमको रिज़्क़ देने पर कादिर नहीं हैं, तो तुम्हारी इबादत के लायक भी नहीं हो सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा सूरह यूनुस के अंदर सूरह नंबर 31 आयत नंबर 32,
سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 اور 32 اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، غور کیجئے اے نبی آپ ان سے پوچھئے تم کو رزق دینے والا کون ہے آسمان سے اور زمین سے؟ تم کو رزق دینے والا کون ہے آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے مطلب بارش برسانے والا، چونکہ رزق کا ذریعہ اصل بارش ہے اس لیے آسمان سے کہا گیا ہے۔ اے نبی ان سے پوچھئے آپ کہ تم کو رزق دینے والا کون ہے، تم کو رزق کون فراہم کرتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں پر کس کا اختیار ہے؟ تمہارے سننے اور تمہارے دیکھنے پر کس کا اختیار ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے ہی معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ سوالات کیے گئے ہیں۔ تم کو رزق کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ تمہارے دیکھنے اور تمہارے سننے پر قادر کون ہے؟ اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے یہ تمام سوالات کریں گے تو وہ لوگ جوابات دیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے، زندے سے مردہ مردے سے زندہ نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دیکھنے ہمارے سننے پر اختیار رکھتا ہے، ہمارے کانوں ہمارے آنکھوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو لوگ جواب دیں گے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھئے آپ لوگ پھر بھی کیوں نہیں ڈرتے، آپ لوگ پھر بھی تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یہی اللہ کی ذات حقیقی معنی میں تمہارا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ اس حق کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ گمراہی ہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم لوگ کہاں بھٹک رہے ہو؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، اس آیت کی تفسیر میں اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جب تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مالک، اللہ ہی تمہارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، یہ تمام باتیں جانتے ہوئے بھی تم کیوں راہ سے بھٹک رہے ہو؟ تم کیوں شرک میں مبتلا ہو؟ تم کیوں اس کی بندگی نہیں کر رہے ہو؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، تم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ پتہ یہ چلا تمہاری عبادت کے لائق وہی ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین پیدا کرنے والا، آسمان سے رزق سے تمہاری رزق کی فراہمی کرنے والا، تمہارے آنکھوں اور تمہاری دیکھنے تمہارے سننے پر قادر ہونے والا اور سارے معاملات تدبیر کرنے والا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ تمام اوصاف اس کے اندر ہیں، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے سوا یہ صفتیں، یہ طاقتیں، یہ قدرتیں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں انسان کسی کی بندگی کرے وہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ حق ہے اللہ کی ذات، باقی سب گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نحل کے اندر، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے رزق کے مالک نہیں ہیں، نہ آسمان سے نہ زمین سے۔ لوگ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، وہ کیسی ذاتیں ہیں؟ وہ ایسی ذاتیں ہیں کہ ان کے پاس نہ آسمان سے رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے رزق دینے پر وہ لوگ مالک ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کے پاس کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ اللہ کی سوا ایسوں کی بندگی کرنا سراسر حرام ہے، سراسر شرک ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی کرنا شرک ہے، کسی کی بندگی کرنا منع ہے، اور کسی کو اللہ کے ساتھ ملانا عبادت میں شرک ہے، جو ذاتیں حقیقی معنی میں ہمارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص، کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی فرشتہ انسانوں کے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے صاف طور پر کہا کہ وہ لوگ ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جو رزق دینے پر مالک نہیں ہیں، ان کے اختیار میں رزق نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جن کو کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات سے وہ لوگ عاجز ہیں، لیکن تم ہو کہ ان کی بندگی پر اڑے ہوئے ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 14۔ آج نبی آپ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسوں کو معبود بناؤں، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسوں کو معبود بناؤں جو اللہ کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کیا، کیا میں ایسے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لوں؟ اور وہ ایسی ذات ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ یہی ہمارا معبود ہے۔ ہمارا معبود وہ ہے جو ہم کو کھلانے والا ہے، جو ہم کو رزق دینے والا ہے، نہ کہ وہ خود کھانے والا ہے۔ جو کھانے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہی ہے جو کھلانے والا ہے، معبود وہی ہے جو رزاق ہے، معبود وہی ہے جو ہمارے رزق کا مالک ہے، معبود وہی ہے جو آسمان سے پانی برسا کر کے، زمین سے میوے اگا کر کے انسان کے رزق کو فراہم کرتا ہے، وہی معبود ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو اس نے چھت بنایا، اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا۔ یہ تمام باتیں تم جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی برسانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زمین سے پھل اگانے والا ہے، پھول کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا زمین سے ہمارے رزق کو فراہم کرنے والا ہے، تم یہ تمام باتیں جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ، جانتے ہوئے بھی۔ اللہ اکبر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ سب باتیں تم لوگ جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم کو کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کھلایا نہیں جاتا ہے، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ ذاریات کے اندر، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 57-58، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا کسی طرح کا بھی، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے کھلائیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کما کر کے اللہ کو کھلاؤ۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں ایسے ہی لکھا ہے حسن البیان کے اندر کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نعوذ باللہ یا تم لوگ کما کر کے اللہ کو کھلاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ تم کما کر کے اللہ کو کھلاؤ، جیسا کہ لوگ دوسروں کی بندگی کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، اس کو تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہارے رزق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی نے تم کو رزق نوازا ہے، اسی نے تم کو اس رزق سے نوازا ہے، وہی تمہارے رزق کا مالک ہے۔
وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو کھلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کھلائے گا۔ رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، رزق کے سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کسی طرح کا رزق کما نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی تم کرتے ہو یہ تمہارے فائدے کے لیے، نہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کھلا سکتے ہو، کیونکہ اللہ کی ذات معبود وہی ہے جو کھلانے والا ہو، کھانے والا نہ ہو۔ کھانے والا مخلوق ہو سکتا ہے، کھانے والی ذات مخلوق ہو سکتی ہے، لیکن کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو سارے جہانوں کا رازق ہے۔ محترم بھائیوں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کا جو مالک ہے وہی ہمارا معبود ہے، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مثالیں دے کر جو سوشل ورک میں آگے آگے رہتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو پلاتے ہیں، چاول روٹی تقسیم کرتے ہیں، کپڑوں کی تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ معبود ہیں، ہمارے وہ بھگوان ہیں، ہم ان کی بندگی کریں گے۔ کیوں؟ ان کی طرف سے اتنے کروڑ لوگ دنیا کے اندر کھا پی رہے ہیں۔ بعض لوگ بہت سے بڑے بڑے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی 1 کروڑ لوگوں کی کفالت کر رہا ہے، وہی میرا بھگوان ہے، وہی میرا معبود ہے، کیونکہ وہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، جو ہم کو کھلائے گا وہی ہمارا معبود ہے۔ اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا الگ مسئلہ ہے اور براہ راست رزق کا مالک ہونا الگ مسئلہ ہے۔ جن کو آپ لوگ خالق سمجھتے ہو، نعوذ باللہ رازق سمجھتے ہو، رازق نہیں ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ رزق کہاں دے رہے ہیں؟ رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں کو کھلا اور پلا رہا ہے، جب وہ پیدا ہوا تو اس کی پیدائش سے پہلے سارے جہانوں کو کھلانے پلانے والا کون تھا؟ ان غربا کو، ان یتیموں کو کھلانے پلانے والا کون تھا؟ اچھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کے بعد کیا رزق دینے کا معاملہ منقطع ہو گیا؟ کیا کھلانے پلانے کا معاملہ رک گیا، ختم ہو گیا، سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ اچھا، جو انسان کھلا رہا ہے کروڑ انسانوں کو کیا دنیا کے اندر اتنے ہی انسان ہیں؟ ایک مخلوق کی آپ لوگ بات کر رہے ہو، دنیا کے اندر پائی جانے والی کروڑوں کی مخلوقات، ہواؤں کی مخلوقات، زمینی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، ان ساری کروڑوں کی مخلوقات کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق کھلانے والا پلانے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے ان کا رزق کا ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ، پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے کہ زمین پر جو بھی چوپایا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَيَرْزُقُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ایسے چوپائے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ کئی ایسے چوپائے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اس حالت میں تھے کہ جب ان کے گھر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس ڈر سے کہ ان کو کھلائے گا پلائے گا کون، اور یہ بھول جاتے تھے کہ مجھے کس نے کھلایا، مجھے کس نے پلایا، کس ذات کے احسان پر میں پیدا ہوا اور کس ذات کے احسان پر میں کھایا پیا اور بڑا ہوا۔ انسان بھول جاتا تھا، اتنا سوچتا تھا کہ میرے بچوں کو کون کھلائے گا، یہ نہیں سوچا کہ میں بھی کسی کا بچہ تھا، مجھے کون کھلایا کون پلایا تھا۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی کمی کی علامت ہے۔
توکل نہ ہونے کی علامت ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کھلانے پلانے والا صرف اللہ ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو لوگ ہر مخلوق کو کھلانے اور پلانے والی ذات کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھلانے پلانے والا مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی، ہمارا انکم، ہمارا ہنر، ہمارا کام، ہماری کوشش، ہماری محنت سب کچھ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر لوگوں کو جو ٹینشن لگا ہوا ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو دنیا کے اتنے لوگوں کو کون رزق فراہم کرے گا، کون اناج اگائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہی ہے رزق فراہم کرنے والا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے، دنیا میں صرف ایک انسان تھے، ایک انسان سے دو انسان ہوئے، ان کی بیوی ہوا کو اللہ نے پیدا کیا علیہ السلام، پھر ان دونوں سے دو بچے ہوئے حابیل اور قابل، چار انسان ہوئے۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا رازق تھا تو قیامت تک جتنے کروڑوں کے لوگ پیدا ہوں گے، سارے انسانوں کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی سارے انسانوں کی بندگی کے لائق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی ترقی پر رکاوٹ لگانا، انسان دنیا کے اندر پھیلنے نہ پائیں، انسان دنیا کے اندر نہ بڑھیں، انسان کی تعداد پر رکاوٹ لگانا تاکہ دنیا کے اندر لوگ کم رہیں اور آرام سے کھاتے پیتے رہیں۔ نعوذ باللہ میرے بھائیوں، آپ رزق کے مالک نہیں ہیں، رزق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق دینے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی آپ کی ماں کے پیٹ میں رزق فراہم کیا۔ اس اللہ کو آپ بھول جاتے ہو اور کہتے ہو کہ دنیا کے اندر لوگوں کی تعداد کم کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہی آج بہت سارے مسلمان بھی، اور غیر مسلم تو غیر مسلم، بہت سارے مسلمان بھی بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے تو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ یرزقها ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم، تم اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے مت مارو، رزق کا ٹینشن لے کے تم اپنے بچوں کی پیدائش پہ رکاوٹ مت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی تم کو رزق دینے والا ہے، ان کو بھی دینے والا ہے، تم کو بھی کھلانے والا اللہ ہے، بچوں کو کھلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ محترم بھائیوں، بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عبادت کے لائق ذات وہی ہے جو ہمارے رزق کے مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی رزق کا مالک نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 132، سورہ نمبر 20، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، اللہ ہم سے پوچھتا نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے کہا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، اس کو کھلا نہیں جاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آیت نمبر 14 ہے سورہ انعام کی۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں۔ کھلانے والا اللہ ہے، ایسے کھلانے والی ذات کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر دوں، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں، میں اس کے لیے اسلام قبول کر لوں۔ اور مجھے حکم دیا گیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کبھی تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا رزق رازق ہونے کے بعد شرک کرنے والا غفلت میں ہے۔ جب رازق اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو شرک کرنے والا نادانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والا گویا انڈائریکٹلی یہ تصور کرتا ہے کہ وہ رزق کا مالک ہے، وہ مجھے دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے بچہ دیا، فلاں نے مجھے رزق دیا، فلاں جگہ میں گیا تو میرا کام بن گیا۔ یا آپ کے سارے کام بنانے والا، آپ کے سارے کام سنوارنے والا، آپ کے ساری جائز خواہشات پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اسی کی بندگی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رزق روک لے آسمان سے اور زمین سے، کون ہے ہم کو رزق دینے والا؟ کون ہے ہم کو کھلانے پلانے والا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 21 کے اندر، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے وہ جو تم کو رزق دے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تم کو رزق دینے والا کون ہے؟ سورہ ملک کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے نبی آپ ان سے پوچھئے اگر تمہارا پانی زمین کے گہرائی میں چلا جائے تو صاف اور شفاف پانی زمین سے لانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے کے بارش نہ برسے تو لوگ ترس جائیں گے، تڑپ جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بغیر بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہیں پڑنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کے بنجر ہو جا تو زمین سے ایک پودا بھی نہیں اگنے والا، ایک پھول نہیں کھلنے والا، ایک پھل نہیں لگنے والا۔ ایسی ذات کو چھوڑ کر ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ ہم ایسی بندگی کر رہے ہیں جو کھانے والے ہیں، جو پینے والے ہیں، جو بات بات پر محتاج ہوتے ہیں، جو قدم قدم پہ مجبور ہوتے ہیں، ہم ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ ہم بندگی ایسوں کی کریں جو ساری اختیارات کا مالک ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی بندگی کرتے ہو اور تم لوگ جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا، تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم رزق کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، تم رزق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ وَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور تم کو پلٹ کر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت میں سوال کیا گیا تم ایسوں کی بندگی کر رہے ہو جو تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا جو تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں وہ تمہارے معبود کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ فابتغوا عند اللہ رزق واعبدوہ واشکروا لہ، فابتغوا عند اللہ رزق، تم اللہ سے رزق مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ واعبدوہ، اس کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا گیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے رزق کا مالک وہ ذات ہے جو ذات کے ہماری معبود ہے، جو ذات ہماری بات کے لائق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ الیہ ترجعون، تم اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ محترم بھائیوں، اس تمام باتوں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری عبادت اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے جو ہمارے رزق کی مالک ہو۔ کھلی بات یہ ہو گئی جو رزق کا مالک نہیں کوئی بات کے لائق نہیں۔ آخری بات بتا کر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسٹمر ہی ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا بھگوان ہے۔ جو گاہک آتا ہے ہمارے دکان کے پاس خریدنے کے لیے وہی ہمارا معبود ہے، کیونکہ وہ آئے گا تو ہمارا پیٹ چلے گا، وہی ہمارا رزاق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ یہ ایسا بے بنیاد عقیدہ ہے کہ عقل سے سوچنے والا انسان کبھی اس کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دکان کے پاس جو خریداری کے لیے آیا ہے وہ آپ کا بھگوان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے، اور ضرورت مند ذات کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی ہے، ضرورت مند ذات کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی ہے۔
بلکہ عبادت کے لائق ہو یہ جو ہر ضرورت سے بالکل پاک ہو، جو رزق دینے والی ذات ہو۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ تو رب العالمین ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جڑے رہیے ہر دن 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔